अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक और दुआ सीखेंगे कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में मांगते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान सजदे की हालत में अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है और वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। और हमें ये भी बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सजदे में और रुकू में कुरान पढ़ने से मुझे मना किया गया है। तो अब हम कौन सी दुआ पढ़े? तो जब हम सजदे की हालत में होते हैं तो हम अल्लाहुम्मा की सारी दुआएं पढ़ सकते हैं। और अगर कुरान की दुआएं हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रब्बी जिदनी इल्मा हम पढ़ते हैं, तो उससे पहले अगर हम अल्लाहुम्मा लगा देते हैं कि अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा, तो हम ऐसे दुआ भी मांग सकते हैं। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे में ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लहू, ए अल्लाह बख्श दे मेरे तमाम गुनाहों को, दिक्कहू व जिल्लहू, छोटे और बड़े गुनाह, व अव्वलहू व आखिरहू, और मेरे अगले और पिछले, व अलानियतहू व सिर्रहू, और मेरे खुले और छुपे हुए सारे गुनाहों को माफ कर दे। आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम थे, वो तो कोई गुनाह नहीं करते थे, लेकिन हम अपने नफल और अपनी सुन्नत में जो दुआएं आपको याद हैं अल्लाहुम्मा की, वो सारी की सारी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप कुरान की दुआएं पढ़ते हैं तो आप अल्लाहुम्मा पहले लगा दीजिए, जैसे अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व किना अज़ाबन्नार। जैसे हम दुआ मांगते हैं कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, तो अगर आप इससे पहले अल्लाहुम्मा लगा दें कि अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, तो आप इस तरह से सारी दुआएं सजदे में मांग सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा मुकाम है जिसमें हम अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम वो सही तरीका अपनाएं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। इतना हौसला होता है उन माओ का, रखने वालों का तो हौसला अपनी जगह पे है, वो तो बात की बात है, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो माँ बाप जाते हैं ना बच्चों के घर में, उनका भी मैं कहती हूँ कि बड़ा हौसला होता है कि अपना घर, अपनी आजादी, अपना सारा कुछ छोड़ के बंदा एक और जिंदगी में जाता है, और यही सब्र है। दैट इज अ लाइफ बेसिकली, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि ये स्टेजेस तुम्हारी जिंदगी में आएंगी, तो उससे पहले से तैयारी कर लो, पहले से देख लो कि क्या करना है। आजकल आप देखें कि क्या होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं, क्योंकि सारी माँ बाप तो अब पहले हस्बैंड जॉब करते थे, अब माएँ भी काम करती हैं, तो फिर क्या होता है कि बच्चों को आपको डे केयर में छोड़ना पड़ता है, और तो कोई चॉइस है नहीं है। या तो फुल टाइम घर में मेड रखोगे, तब भी मेड ही बच्चे रखेगी ना, और अगर आप डे केयर में छोड़ते हो तो तब भी वहां पे यही होगा। अब फिर क्या होता है कि जब बच्चे वो बड़े हो जाते हैं ना, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको ओल्ड फोक्स होम में छोड़ आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उनको बचपन में छोड़ा था। तो इसलिए गिला करने के तो बनता कोई नहीं है फिर, क्योंकि वो भी जॉब कर रहे होते हैं, उनके पास भी वक्त नहीं होता इतना। अल्लाह अकबर। तो ये चीजें जब बड़ा इंसान हो रहा होता है, साथ साथ सोच रहा होता है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, मरने का तो पता नहीं है, वही बात अगला लम्हा भी है कि नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे बड़ी उम्र दी तो फिर क्या हो। अब देखिए आजकल अल्जाइमर कितना ज्यादा है, अल्लाह कितना ज्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे, दुआ सिखाई है। मैं तो हमेशा अपनी फ्रेंड्स को कहती हूँ, सजदे में जा के ये दुआ किया करो कि अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उमर, या अल्लाह मैं आपसे दुआ करती हूँ, या अल्लाह मुझे बचाना इस अर्ज़लिल उमर से। और एक बुखारी में आती है, सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन बुखली, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं बुखल से, वल कसली और सुस्ती से,
و ارذل العمر اور ارذل العمر سے، و عذاب القبر و فتنت الدجال و فتنت المحیا و ممات. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ارذل العمر سے بچانا. اتنی خوفناک عمر ہوتی ہے کہ جب دیکھیں اولڈ فوکس ہوم میں نہ جایا کریں. کبھی کبھی پاکستان میں بھی ایسی جگہ جہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہمارے ہوتے ہیں. یہ ٹاپک یہ آیا ہی اتنی بڑی آنیسٹلی کہ 1 گھنٹہ میں بولوں تو وہ بھی کم ہے. 1 گھنٹہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ماں باپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کے آگے اف نہ کرو. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی ماں باپ کی تم نے بات کرنی، ان کی خدمت بات سنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے آگے بولنا نہیں ہے. تو اگر ماں باپ ایسی بات آپ کو کہتے ہیں نا جو اللہ کے احکامات کے اندر ہے، تو آف کورس وہ سارے، اگر وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے تو پھر آپ انکار کر سکتے ہیں. یوزلی پتہ ہے لوگ بلیک میل اس لیے بھی کرتے ہیں کہ نہیں میں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ناراض ہو جائیں گے. نہیں، اگر اللہ کی کوئی ایسی بات وہ کرتے ہیں کہ ان کو ہی نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تو تب آپ منع کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ نے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ جو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی نا کہ اولڈ فوکس ہوم میں کبھی کبھی جایا کریں، آپ دیکھا کریں اپنے آپ کو رکھ کے کہ میں کیوں جا رہی ہوں، تاکہ میں دیکھوں کہ اگر مجھے یہ عمر ملتی ہے تو پھر کیا مطلب کیا چوائسز ہے میرے پاس. مجھے میرے جب سسر بیمار تھے، ہاں وہ تو ایک زمانہ ایسا ہے تھا وہ کھا نہیں سکتے تھے، تو پھر ان کو وہ جو نالی سے ایک لگاتے تھے نا کھانے کی پیٹ میں، تو وہاں سے کھانا ڈالتے ہیں. اللہ اکبر، وہ بھی اتنا تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک اور جاننے والے تھے نا، ان کے ساتھ جب ہوا وہ تھوڑی بڑی مطلب چھوٹی عمر کی تھی، بڑی سے مطلب میرے سے بڑی تھی لیکن چھوٹی عمر اس لیے سے کہ وہ بھی ارذل العمر میں نہیں تھی. وہ فار سم ریزن ان کو وہ جب نالی لگانی پڑی نا کھانے کے لیے، تو وہ یہ کہتی تھی کہ کاش یہ ایک چیز کہتی ہے، وہ ہم نے کبھی ریئلائز ہی نہیں کیا زندگی میں کہ یہ ٹیسٹ بڈ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کھانا تو ہم کھاتے ہیں، ہماری باڈی کی ضرورت ہے، لیکن ان ٹیسٹ بڈ کا شکر میں کیسے ادا کروں کہ عائشہ میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے. یہ تو بس ڈمپ کر دیتے ہیں نا کھانا اسی طرح سے. تو کتنی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ آج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہو جو شکر گزار ہو، تو کس نعمت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری شکر ادا کرے. یہ تو ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں نا صرف ارذل العمر کا. تو اب دیکھیں کہ ارذل العمر میں نے جب انہوں نے مجھے کسی نے کہا کہ ان کی جب زیادہ طبیعت خراب تھی تو وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، نرسز بھی ہوتی ہیں، تو یہ بہت اچھا انتظام ہے، تو تم لوگ جا کے ملتے رہو اور رات بھی رک سکتے ہو. تو میں نے جب اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ہم گھر میں نرس رکھ لیں گے. لیکن جب میری فرینڈ نے بہت کہا کہ تم جا کے دیکھو تو صحیح نا، کیونکہ اس کے فیملی میں سے کوئی تھے جو وہاں پہ تھے. اب بلیو کرے جب میں ادھر گئی نا اپنی طرح سے، تو میں بڑے شوق سے گئی کہ اچھا. اس نے مجھے ایکسپلین بھی یہ کیا تھا کہ جیسے 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے، اسے تو جگہ تو بہت پیاری بنی ہوئی تھی. لیکن جب میں اندر گئی نا، آنیسٹلی آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ ایسے لگتا تھا کہ میں کسی پاگل خانے میں آ گئی. جو بوڑھے تھے، کیونکہ ان کے کوئی لو ونس ان کے پاس نہیں تھے، تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ہر ایج کے ڈفرینٹ، کسی نے سر یوں پھینکا ہوا ہے اور وہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہوتی ہے نا ایک وحشت، سیڈنس ان کی شکلوں کے اوپر، بال بھی ایسے بکھرے ہوئے. وہ آئی نرسیں، انہوں نے جلدی ان کو ٹھیک کر رہی ہیں، بال بنا رہی ہیں. تو وہ کوئی بول رہا ہے اندر سے، وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے نہیں جا رہی یا کیا. I cannot even explain کہ کیا وہاں پہ میں نے دیکھا، اور جن کو میں ملی جا کے 1-2 لوگوں کو میں نے جسٹ ٹو نو کہ کیا ہے، تو وہ بس دے آر ویٹنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، کیوں میں زندہ ہوں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے اوپر دعا کرو کہ میرا وقت آ جائے. یہ حال ہو جاتا ہے. یہ میری اور آپ کی سٹوری ہے. اگر ہمیں وہ عمر ملتی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ارذل العمر پہ لے کے جا رہے ہیں نا، وہ خود بتا رہے ہیں نا. دیکھیں
تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ لا یعلم، تاکہ وہ نہ جانے کہ اس کا جو علم تھا نا وہ شیعہ نکرا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ میں آنیسٹلی جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا یہ بات کئی دفعہ، جب میں یہ بھی لیکچر تیار کر رہی تھی آپ کے لیے، تو میں اس سے پہلے نا ایک دن اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں سوچتی ہوں کہ میں تو اتنی دن رات، میری تو زندگی یہی ہے کہ اچھا یہ سیکھنا ہے، یہ سیکھنا ہے، گرامر میں یہ رہ گیا ہے، ترکیب میں یہ رہ گیا ہے، یہ، اور اس کو یاد کرنا پڑتا ہے نا، دماغ لگا کے محنت کرنی پڑتی ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے کہا اچھا بھائی جب مر جاؤں گی تو یہ سارا علم میرا ساتھ ہی چلا جائے گا، آف کورس اس کا ثواب ہے، میں اس سینس میں نہیں بات کر رہی تھی، میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے عالم دین اور اتنے علم والے لوگ سب چلے جاتے اس دنیا سے۔ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ ایکچولی تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، جس کا علم اس کا تو وہ کہتے ہیں نا کوئی سوال اور جواب بھی کوئی نہیں ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا علم اس کے پاس آ جائے، اگر اس کو زندگی بھی مل جائے گی نا تو تب بھی علم چلا جائے گا آخر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارا کچھ دکھاتے ہیں انسان کو کہ تیری حقیقت کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے بیسیکلی۔ اور یہی جوانی کے جو دن ہوتے ہیں نا اسی میں پرفارمنس ہے بیسیکلی، کہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں، کیسے نہیں کرتے۔ اللہ کے پوری زندگی آپ سوچیں صرف یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر آپ نے خوشیاں منانی ہیں، آپ نے جاب کرنی ہے، آپ نے گھر سنوارنے ہیں، آپ نے پارٹیز کرنی ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، یہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے، لیکن ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر کرنا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، اگر جس چیز کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا آنیسٹلی ان کی زندگیاں بن جاتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں زندگیوں میں غم اینڈ فکر این پریشانیاں تو آنی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ عائشہ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے تو فاطمہ کو کوئی پریشانی نہیں تو عروبہ کو کوئی پریشانی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ جس کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے نا اس کے لیے اس کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن بالکل ایک جیسے مضبوط دیوار ہوتی ہے نا بندے کی، اس طرح سے اس کے پیچھے وہ گرتا بھی ہے نا تو وہ اس کے سہارے گرتا ہے، اس پہ جا کے گئے اور وہ تھام لیتا ہے انسان کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مخرج نکالتے ہیں، بتاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی دفعہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کا تقوی کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے مخرج نکال دیتے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا نہ ہو۔ صرف یہ ہے کہ قرآن زندگی میں کھلنا چاہیے۔ دیکھیے ہم اچھی باتیں، اگر قرآن نہیں کھلا نا، بہت سے لوگ آپ نے ارد گرد دیکھیں گے وہ کہیں گے جی ہمیں پتہ ہے اب اور کتنا پڑھنا ہے ہم نے، یا پھر ان کو یہ ہے کہ ہم تو قرآن روز پڑھتے ہیں، اب وہ ایک اور ٹاپک ہے کہ وہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، وہ جیسے بھی ہے، لیکن جب تک ان کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بچے کی طرح ہاتھ ہمارے پکڑ پکڑ کے بتاتے ہیں کہ لوگوں یہاں سے نہیں ادھر سے گزرو، ادھر سے نہیں ادھر سے گزرو، ایسے چلو، ایسے رہنا ہے۔ وہ ان کو کون بتائے گا؟ اور اگر دیکھیں ان کا دین وہی ہوگا، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ جو لوگوں میں دیکھتے ہیں کوئی اچھی بات سیکھ لیں گے، کوئی غلط بات سیکھ لیں گے، ان کے اندر ڈر بھی نہیں ہوگا اس بات کا جو وہ اگر کوئی غلط بات کریں۔ تو دعا کریں کہ یا پاک پروردگار میری زندگی میں، مطلب ہماری زندگی میں، ہماری اولاد کی زندگی میں، تمام لوگوں مسلمانوں کی زندگی میں یا اللہ، اور تمام لوگوں کی زندگی میں قرآن کھول۔ یہ جو بار بار یہ بات کہتے ہیں نا وہ اسی لیے کہتے ہیں قرآن لاہے عمل ہے۔ آج میں اتنا جب بول رہی ہوں نا آنیسٹلی میں اپنے آپ کو مائنڈ سے نا سٹاپ کر رہی ہوں کہ اب اگلی آیت پہ آ جاؤں تاکہ میں اور کیونکہ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ الحمدللہ آپ لوگوں کے آئی تھنک 5 آیات کا ہے جو آ جانا ہے۔ اچھا لائیو آپ کا جو ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے نا لائیو کلاس کے بعد کا، تو اس کے ساتھ آج میں نے ایک نمبر بھی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ آپ اس کو جوائن کر لیں اور آپ کے ٹیسٹ کے جنہوں نے جوائن کیا ہوا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ ٹیسٹ کر کے اس کا جو نمبر ہے نا وہ اپنے اس گروپ کو جوائن کر لیں۔ آپ کی ٹیچر انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو گائیڈ کرتی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ٹیسٹ ضرور دینا ہے۔ جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں نا تو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے، تب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا ہاں اس آیا میں یہ پڑھا تھا،
یہ اس کے بارے میں یہ ہے تو ٹیسٹ دینا نہیں بھولنا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب میں میرا خیال اب یہاں تک رکھتی ہوں، انشاءاللہ جہاں پہ پھر آئے گا تو اس کے بارے میں اور بات کریں گے۔ تو آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ فضل بعضکم الی بعض فی الرزق، کہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، کس میں؟ رزق پر۔ اب یہاں پہ رزق جو ہے نا اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1، آپ فار ایگزامپل یہ سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق میں جو ہمارے مال ہے، پیسے ہیں، ٹھیک ہے، جاب ہے ہماری، ہمارا بزنس ہے، اگر ہم اس سے بھی دیکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی میں ہی آتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خود فضیلت دی ہے، میں نے ایک دوسرے کے اوپر رکھا ہے لوگوں کو، اور اس کا بھی کیا مقصد ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتے ہیں، کیونکہ دنیا تو آزمائش ہی ہے۔ ادھر سے آزمائش سے بچ جائیں گے تو ادھر پھنس جائیں گے، ادھر سے بچیں گے ادھر پھنس جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فضیلت دی۔ اب رزق جو ہے نا، دیکھیں وہ ہر طرح کا، آپ دیکھیں ہماری ہدایت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ بھی رزق ہے، نعمت۔ اگر آپ آسان اس کو رزق کو لیں گے نا، ابھی ہم نے کیا دعا پڑھی تھی، میں نے شروع میں آپ کے سامنے جو دعا پڑھی ہے، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جو میری زبان پڑھتی ہے اس قرآن سے، یا اللہ مجھے فہم عطا کرنا، مجھے یتلو لسانی من کتاب، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر، تفکر و تدبر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عطا کرنا۔ تو یہ ہر طرح کا رزق اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور وہ جو دوسری والی دعا ہے نا، اس میں بھی یہ آتا ہے وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ، کہ اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں رات کو وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دن کے پورے وقت میں اور رات کے وقت میں بس قرآن کی تلاوت ہی کرتی رہوں، میں اس کو پڑھتی رہوں، میں اس سے محبت اتنی مجھے اس سے ہو جائے، تو وہاں پہ بھی رزق کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کا، دیکھیں کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، ہر طرح میں، کسی کو پیسے زیادہ، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس کوئی، کسی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت میں ہمیں افضل کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پسندیدہ لوگوں میں ہمیں افضل کر دے، اللہ سبحانہ۔ تو اسی طرح سے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض، کیوں دی؟ آگے دیکھیے کہ اگزامپل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، اور وہ لوگ جن کو جو فضیلت دیے گئے، برات دی، لٹانے والے نہیں، اور نہیں وہ فَمَا الَّذِينَ، اور نہیں ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے فضیلت دی کہ وہ لٹائیں رزقہم، اپنے رزق کون سی؟ جتنی بھی جو بھی نعمتیں اب آپ یا سوچ لینا دی ہیں اللہ نے، عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، ان لوگوں کو جو ان کی، اس کو آسانی سے ملکت ایمانہم، غلاموں کو اگر کہیں گے نا تو آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے گی، جو ان کے انڈر کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے زمانے میں تو غلام ہوتے تھے نا، تو اب اس کو نوکرانی کی طرح تو آپ یا نوکر کی طرح نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ غلام کا ایک اور لیول ہوتا تھا۔ لیکن چلو آسانی کے ساتھ سمجھنے سے یہاں پہ اگر آپ وہ بھی لے لیتے ہیں نا تو آپ کو اس اگزامپل کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ فہم، تو وہ فیہ سواء، تو وہ اس میں یکساں برابر ہوں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے نعمت دی تمہارے پاس، اگر اللہ نے تمہیں اتنی فضیلت دی ہے، پیسوں کی بات سے اگزامپل لے لیں تو اب فار ایگزامپل تمہارے پاس 2 کنال کا گھر ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس جو کام کرنے والی ہے، تمہارے تو 2 بچے ہیں فار ایگزامپل، اور تو کام والی کے 7 بچے ہیں، تو تم نے کبھی ایسا سوچا کہ اس کے تو اتنے